अस्सलाम वालेकुम। ईद का दिन है, तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर ईद मुबारक कहना चाहेंगे। हमने कोशिश की थी कि इस ईद के मौके पर कुछ ऐसी शख्सियात से वक्त लें जिनसे ज़िंदगी में कभी कभार मिलने का नायाब मौका मिलता है और कभी कभार ज़िंदगी में एक ही बार मौका मिलता है, और ऐसी शख्सियात उन लोगों में शुमार की जाती हैं जो एक किताब की मानंद होते हैं। आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, लेकिन ना तो किताब ख़त्म हो पाती है और ना ही आप ये समझ पाते हैं कि आया इतनी शख्सियत, इतनी वज़ादार शख्सियत और एक ऐसी शख्सियत जिसका अहाता करना बड़ा मुश्किल है, जिसने अपनी ज़िंदगी में बड़े नशेब व फराज भी देखे होते हैं और बहुत कुछ ज़िंदगी से सीखा भी होता है और लोगों को सिखाने के लिए हमेशा खुले दिल के साथ मौजूद भी होते हैं। आज हमने एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है। इनके तारुफ़ में मैं ये कहूँगी कि न जाने कितने अवार्ड्स इन्होंने अपने नाम किए, न जाने कितने सरकारी या गैर सरकारी ओहदों पर ये रहे, न जाने इन्होंने अपने मुल्क के अलावा कितने मुल्कों की खाक छानी, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। न सिर्फ ये कि अदब में बल्कि शायरी में अपनी पहचान बनाई, और मेरा ख़्याल है कि ये उन चंद खुशनसीब लोगों में से हैं जिनको जिस चीज़ का शौक़ था वही इन्होंने अपना प्रोफेशन भी बनाया। इफ्तिखार आरिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नामवर शायर हैं, और मेरे लिए ये एज़ाज़ है कि मैं इनसे आज वक्त लेके ईद के दिन मुलाकात कर रही हूँ। इफ्तिखार साहब, सर बड़ा बहुत आपकी मुबारक, नवाजिश सर। बहुत मुबारक। आपने ज़हमत की और इतनी मसरूफियात में आप तशरीफ़ लाएँ। नहीं सर, मैं समझती हूँ कि मैंने बड़ी देर कर दी आपसे मुलाकात करने में, बहुत कुछ सीखने में। लेकिन इफ्तिखार साहब, पहले तो ये कि ईद के हवाले से मैं एक आध बात ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि लोग आज जो है वो यही कोशिश करते हैं कि ईद अपने लोगों के साथ मनाएं, अपनी फैमिली के साथ मनाएं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपने इतनी दहाइयाँ और इतनी ईदें गुजारी इस मुल्क में और बैरून ममालिक भी, कोई फ़र्क नज़र आता है माजी के माहौल में और अब के माहौल में? जी, मैं ये देखता हूँ कि जो कुर्बानी के बकरों की तादाद जो है वो बढ़ती जाती है और उनकी कीमतें भी बढ़ती जाती हैं, और ये भी देखने में आता है कि कितने बड़ी बड़ी कीमतों के बकरे और गायें और दूसरे जानवर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और सोचता है आदमी कि ज़ाहिर है कि ये हमारे हमवतनी हैं जो ये सब जानवर इतनी कीमतों के ख़रीद रहे हैं, हमारी तो इस्तिताअत ऐसी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अभी पिछले चंद दिनों से मैं कराची में जो नई तरीक़े वारदात चोरों ने निकाली है। चोरों ने? जी हाँ, कि वो गाड़ी में चढ़कर आते हैं और जानवर ले जाते हैं। जानवर जो है बज़ोरे शमशीर वो पकड़ते हैं और गाड़ी में डालते हैं और ले जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, और इस कदर चाबुकदस्ती से ये सब काम कर रहे होते हैं। और अब उसको ढिठाई कहें कि उसको उनका हुनर कहें कि क्या कहें, और सब हम देख रहे होते हैं, कैमरा हमें दिखा रहा होता है कि लेकिन बेबस नज़र आते हैं। बेबस नज़र आते हैं। ज़ाहिर है कि वो सब जानवर कहीं जाकर रखे जाते होंगे, कोई उनकी पुष्टपनाही कर रहा होगा, फिर वो सब मिलकर उसकी ईद मनाते होंगे। तो ये बिल्कुल ईद मनाते सब होंगे या जो करना चाह, यानी आप कह रहे हैं कि माशरे की जो एक डायनामिक्स हैं वो अक्सर बदल गई हैं। बदल रही हैं। अच्छा, ज़ाहिर है एक जगह पर क़याम तो नहीं करता। वो लोग भी हैं, बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है कि जो में हमेशा ज़माने में ये बहस होती रहती है कि जो कुर्बानी है वो फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है, सिर्फ़ उन्हीं लोगों को अदा करनी चाहिए जो हज करते हैं, या ये कि सबको अदा करनी चाहिए जिस पर जो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के तौर पर। और लेकिन ये भी सुनने में आता है कि कुर्बानी का गोश्त जो है वो अक्सर, ये नहीं मतलब सब लोग तो नहीं, हमारे ऐसे दोस्त भी हैं कि जो अपने हमसायों को, अपने अइज़ा को, अपने दोस्तों को शरीक करते हैं कुर्बानी के गोश्त की तक़सीम में। और लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो साल भर का जमा कर रखते काम हैं। जमा कर रखते हैं। और मैं सुनता हूँ, महफ़िलों में बैठता हूँ तो आवाज़ें मेरे कानों में पड़ती रहती हैं कि मैंने
اس کا ہنٹر بیف بنانے کے لیے، اس کو فلاں جگہ بھجوایا ہے، وہ اس کا بنا کے دے دیں گے، اور صحیح اچھا کہ رانی کدھر جانی ہے، اور سسرالوں میں، اور یہ درست کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں. وغیرہ. لیکن افتخار صاحب یہ تو چلے ایک یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ میرا خیال ہے سالوں سے موجود ہے، لیکن میں یہ محسوس کرتی ہوں، آپ کے سامنے تو ہم بہت چھوٹے ہیں، لیکن پچھلے چند سالوں میں بھی طریقہ کار عید کا بہت بدل چکا ہے. پہلے ایک گہما گہمی ہوتی تھی، ایک گھر میں ایک فیسٹیوٹی کا سما ہوتا تھا، خاص طور پر میٹھی عید، بقرہ عید میں. یہ سوال اکثر میں اپنے بڑوں سے پوچھتی ہوں کہ اس میں کہیں غلطی ہمارے بڑوں کی ہے کہ وہ فیملی کو اکٹھا نہیں کر سکے. پہلے سب اکٹھے ہوتے تھے ایک جگہ، پھر دوسرے دن دوسری جگہ. اب وہ ایک افراتفری کا ماحول بن گیا ہے، اب بچوں کی اپنی اپنی پرائیورٹیز ہو گئی ہیں. تو اس میں قصور ماں باپ کا ہے یا ہماری سوسائٹی تبدیل ہو گئی ہے؟ معاشرہ کسی ایک جگہ پہ قرار نہیں اس کو ہوتا، وہ بدلتا رہتا ہے، اور آپ اس کو روک نہیں سکتے، اس کی تبدیلی کو روک نہیں سکتے. خاندانی نظام تبدیل ہوا، دادا دادی سے الگ ہو کے بہو بیٹا جو ہے وہ الگ رہنے لگا، اور پھوپھیاں الگ ہو گئیں، اور اب خاندان کا مطلب ہے میاں بیوی بچے. اب اس میں والدین بھی شامل نہیں رہے. یہ یورپ میں اور امریکہ میں، مغرب میں ایسے ہے کہ اب پھوپھیاں جو ہیں وہ خاندان کا جز نہیں ہیں، یا ماموں نانا جو ہیں وہ، یعنی صرف والدین اور بس، اور اب والدین بھی نہیں. تو ایک تو یہ صورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا ہے، اور یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ پہلے شاذ و نادر یعنی محلے میں 2 4 5 لوگ قربانیاں کرتے تھے، اور بچے جو تھے وہ ان کے گلے میں قلابے ڈالے ہوئے اور ادھر سے ادھر اس کی نمائش کر. اچھا اب یہ ہے کہ صاحبان استطاعت کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور اب میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اور جس کا حوصلہ ہو، یعنی 4 بکرے بھی خریدے جاتے ہیں، اور بڑی مہنگی. بالکل ایسے. اچھا اب منڈیوں میں جو آپ بھیڑ دیکھتے ہیں، اچھا بازاروں میں آپ بھیڑ دیکھتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو، میں تو ایک غریب پس منظر سے میرا تعلق ہے، تو ہمارے یہاں تو عید بقرعید ہی کپڑے بنتے تھے. اور بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا تھا کہ خاص طور پر عید میں اہتمام کیا جاتا جی تھا. ہاں، اور یعنی جوتے اور ٹوپیاں اور جو بھی لباس عید کے لیے خریدا جاتا تھا. اب یہ ہے کہ بچوں کے لیے لباس کی تبدیلی کوئی معنی نہیں رکھتی. ان کو تو اچھے سے اچھا لباس جب ان کا جی چاہا، اور جس طرح کا لباس چاہا. اور اب مغرب کی بھی چیزیں یہاں ملنے لگی ہیں، تو وہ جا کر اپنے لیے جوتے اور موزے اور برانڈڈ جس کو کہتے ہیں وہ سب چیزیں خرید لیتے ہیں. اللہ ان کو مبارک کرے. مگر ایک طبقہ ایسا ہے، اور بڑا طبقہ ایسا ہے، کہ وہ خلیج جو ہے بیٹے وہ بڑھتی جا رہی ہے. وہ جو خلیج ہے دونوں کے درمیان، ایسے طبقے کے درمیان جس کے پاس بہت گویا صاحبان استطاعت جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ زیادہ صاحبان استطاعت کا جو معیار ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کی نسبت سے جو غریب طبقہ ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی قوت خرید بھی. مثلاً میں دیکھتا ہوں کہ جو تنخواہ ہمارے گھر کے رفقا کو ہم ادا کرتے ہیں، ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اچھا چلیے ہم ان کا بجٹ بنائیں. تو اگر 2 بچے ہیں اور وہ اسکول میں جاتے ہیں، تو ان کے لباس پر، ان کے صرف ان کی جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں اس کے پورا ہونے میں بھی دشواری ہے. تو ہمیں چاہیے شاید، اور ہر زمانے میں ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ ہمیں ایثار کرنا چاہیے، اور ہمیں قربانی کا گوشت جو ہے وہ اپنے غریب ہمسایوں میں بھی دینا چاہیے، اور مسکینوں میں بھی دینا چاہیے، اور غریبوں میں. اور ان کی ایک فہرست ہے جس کو کتاب الہی میں بتایا گیا ہے کہ کس کو کیا کیا دیا جانا چاہیے، وہ ضرور دینا چاہیے. اور
اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو یہ موقع فراہم کرے کہ وہ قربانی کرے. اچھا لیکن افتخار صاحب اب اگر میں اس کا ایک دوسرا پہلو آپ سے جاننا چاہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کیونکہ دیکھیں آپ کے کئی انٹرویوز میں نے دیکھے میری نظر سے گزرے، میں اس میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے چاہوں گی کہ آپ نے اپنے کریئر کے اوپر اپنا جو پورا پروفیشن رہا، پھر جو آپ جن حالات سے گزرے، بڑا تفصیلی بات کی. لیکن ایک چیز ہے جس پہ میں چاہتی ہوں کہ آپ بات کریں، وہ یہ کہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں 50% کے قریب کہتے ہیں کہ ہمارا یوتھ پائل اپ ہو رہا ہے، نوجوان پاکستان میں ایک فورس کے طور پر موجود ہیں. حکومتیں یہ بات کر رہی ہیں کہ ان نوجوانوں کو استعمال کرنا چاہیے. آپ اگر اپنے فیوچر سے جب ملتے ہیں پاکستان کے تو کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو، کہاں کھڑا ہے یہ فیوچر، اور دوسرا کیا اس سے امید قائم کرنا درست ہے؟ دیکھیے اس وقت کل کسی میرے دوست نے بتایا کہ 67% کے قریب 68% کے قریب یوتھ ہے ہمارے نوجوان ہیں. اچھا ابھی نوجوانوں میں بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. اچھا لیکن ہمارے ہاں حالات سیاسی طور پر اس قدر غیر مستحکم رہے ہیں یکے بعد دیگرے، یعنی قیام پاکستان کے بعد سے حکومتیں بدلتی رہتی ہیں. کبھی ماشاء اللہ ہو جاتا ہے، کبھی جمہوری حکومت آ جاتی ہے، کبھی نیم جمہوری حکومت آ جاتی ہے، اور اس میں چیزیں بہتر ہونے لگتی ہیں، پھر ٹریک سے اتر جاتا ہے قصہ. اچھا اس کے نتیجے میں معاشی حالات جو ہیں وہ ملک کے وہ صنعتیں نہیں لگ رہی، کاروبار نہیں ہو رہے، تو ظاہر ہے کہ جو ایک مایوسی کی صورت ہے ایک بات، تو اس مایوسی کو کیسے طاقت میں بدلا جائے اور کیسے اس کو کنورٹ کیا جائے. جیسے آپ نے فرمایا کہ نوجوانوں کو استعمال، اتنی بڑی ورک فورس ہے جو ہمارے یہاں تیار ہے، آمادہ ہے زندگی میں قدم رکھنے کے لیے. بالکل. تو شاید یعنی کوئی فعال رہنمائی ان کی ہو، اور شاید اگر بہتر اہداف ان کے لیے زندگی کے مقرر کر دیے جائیں اور ایک رخ دکھا دیا جائے. جیسے دیکھیے قیام پاکستان کے وقت کچھ بھی نہیں تھا، اور اس وقت ماشاءاللہ اس قدر یونیورسٹیاں ہیں، اس قدر ادارے ہیں، مثلا اس قدر دانشگاہیں ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے، یونیورسٹیوں میں جانے اعلیٰ تعلیم کے لیے، ہسپتال کی سہولتیں ہیں، سڑکیں ہیں، ٹیلی فون کا اور موبائل کا نیٹ ورک ہے. بالکل. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں مہیا ہیں جو پہلے نہیں تھی. مگر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے مقابلے میں جو دوسرے لوگ تھے ہمارے جسے کہتے ہیں ہم سفر، وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں رہ گئے. اس کا یعنی بلا اپنے آپ کو کی تعریف کرتے رہنے سے اور توصیف کرتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو حقیقت ہے وہ تو آپ ہزار ٹیلی ویژن نیٹ ورک، ہزار میڈیا، ہزار لاؤڈ اسپیکرز جو ہیں وہ اس کو کہیں، مگر جو امر واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی راستہ نظر نہیں آتا، اور نظر آنے لگتا ہے، امید بڑھنے لگتی ہے، اور پھر وہ راستہ جیسے گم سا ہو جاتا ہے. تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اب مثلا پچھلے چند برسوں سے، چند مہینوں سے کہیے یا چند برسوں سے کہیے، عام طور پر میں جب کراچی جاتا ہوں تو میں یہ سنتا ہوں کہ اس سال اتنے نوجوان جو تھے وہ چلے گئے ملک سے باہر. پچھلے سال تو ریکارڈ گئے ہے نا. نمبر. بالکل. اچھا اب ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس قابل تھے کہ وہاں جا کے سرو کر سکیں. یعنی جن کو فرض کیجیے ویزا ملا ہوا ہے، یا کوئی ورک پرمٹ فراہم کیا گیا ہے، یا کوئی گرین کارڈ قسم کی چیز، کوئی سہولت فراہم کی گئی، لوگ تھے جو، تو یہ باصلاحیت لوگ، سند یافتہ لوگ، پروفیشنلی کمپٹنٹ لوگ. میں جاتا ہوں امریکہ، میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے امریکن ڈاکٹرز ہیں بے حد اچھا کر رہے ہیں، پاکستانی وہاں انجینئرز ہیں بہت اچھا وہاں کر رہے ہیں. بہت بڑے اداروں میں، ہمارے سائنٹیفک انسٹیٹیوشنز میں
بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یعنی یورپ میں بھی ایسا ہے. یعنی میں برطانیہ میں رہا ہوں تو پہلے ایسے نہیں تھا. پہلے زیادہ تر جو ورکنگ کلاس کے لوگ تھے ان کی تعداد زیادہ تھی, مگر اب وہاں جو مڈل آرڈر ایگزیکٹوز جو ہیں اس میں بھی بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہو گئی ہے. تو مگر پروردگار عالم ان کو کامیاب کرے, کامران کرے. اور ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ پاکستان کا اثاثہ ہیں جو باہر ہیں. اب آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ہماری آمدنی کا ذریعہ ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ رہنے والے لوگ فورن ریمیٹنسز ہیں. بالکل ہے نا, بالکل فورن ریمیٹنسز جو ہیں وہ جو زر مبادلہ فراہم کرتے ہیں وہ لوگ ہیں. اچھا ان کو بھی سیاسی بنا دیا گیا ہے کہ اچھا اس پہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہے, مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, لیکن آپ نے جس طرح بات صلاحیت لوگوں کی بات کی تو تھوڑا سا آپ سے جانیں گے کہ علم میں اور انفارمیشن میں فرق کیا ہے. بڑا باریک سا فرق ہے, لیکن آج کل کے نوجوان میرا خیال ہے کہ انفارمیشن سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں, علم سے کس حد تک قریب ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا ہم پورے ماحول کو سیاست کی طرف لے گئے ہیں اس ملک کے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افتخار عارف صاحب کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست ہے اور کوشش کریں گے کہ اس کو یادگار نشست ہی بنائیں. افتخار صاحب, سر بات آپ کر رہے تھے کہ ہمارا جو ٹیلنٹڈ پاکستانی نوجوان ہے وہ باہر کا رخ کر رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب آپ اس پاکستانی نوجوان سے بات کریں تو یہ بھی ایک چیز محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو علم کا معیار ہے وہ انفارمیشن بیسڈ ہو گیا ہے. اب ایک سوشل میڈیا ایک الگ پلیٹ فارم بن گیا ہے, اس پر انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. لوگ اب علم سے اتنا کنیکٹڈ نہیں ہوتے جتنا وہ انفارمیشن سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ایک سوسائٹی میں زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر اس نوجوان کے پاس ریسورسز نہ ہو تو وہ پاکستان کے لیے کیسے کچھ کر سکتا ہے؟ بیٹے دیکھیے جو بات آپ نے کہی یہ بہت اہم ہے, مگر اس کا سرا شروع سے ملتا ہے. یعنی ہمارے ہاں یہ کہا گیا کہ جو اچھی ملازمت کے لیے اچھی ڈگری ضروری ہے. بالکل. اچھی ڈگری کے لیے اچھے گریڈ ضروری ہیں. چنانچہ بستہ اس کا جو ہے وہ بڑے سے بڑا ہوتا گیا, بڑے سے بڑا ہوتا جاتا ہے. میں نے اپنے بچوں کو دیکھا کہ وہ آتے ہیں کالج سے اور فوراً ہی اپنے بستے بیگز جو ہیں وہ رکھ کر جلدی سے جو بھی الٹا سیدھا کھاتے ہیں اور فوراً ہوم ورک کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا ہوم ورک کرتے ہیں اور پھر ظاہر تھک جاتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی ٹیوشن آ جاتی ہے اور وہ اس پہ کام کرتے ہیں. تو کیونکہ اس وقت مثلا اب یہ بہت ہی دوسری بات ہو جائے گی لیکن یہ بتانے کی ضرورت ہے. جیسے او لیول ہے, اے لیول ہے, اس میں بچوں کے جو گریڈز ہیں, اگر فرض کیجئے اچھی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے 2 اے بہت ضروری ہیں. یا اے بی ہو یا اے بی سی ہو, تو مختلف یونیورسٹیوں میں ایک سرٹن کرائٹیریا ہے. بالکل ہے نا. بالکل. اچھا اب او لیول, اے لیول یا کیمبرج جو لوگ کرتے ہیں اور جی سی ایس سی, کیونکہ میرے بچے ان کے اس منزل سے گزرے ہیں تو میں تھوڑا بہت یعنی زیادہ نہیں میں جانتا ہوں. اب میری نواسیاں پوتے اس سے گزر رہے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر وقت ان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی صورت سے ان کی ڈگری بہتر ہو جائے اور اس میں نمبر بہتر ہو جائے, اس کے نمبر بہتر ہو جائیں. چنانچہ جو آپ یہ دیکھیے کہ پڑھنے کا رجحان, کتاب پڑھنے کا رجحان, کتاب پڑھی جا رہی ہے مگر کون سی کتاب؟ وہ جو ان کے کورس میں معاون ہے. بالکل. اس کے علاوہ وہ کوئی ایکسٹرا ریڈنگ ان کی نہیں ہے. اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہی چیزیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ان کے لیے امتحان میں بہتر گریڈ لا سکتی ہیں. جب وہ اس سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر ان کا ایک مزاج بن چکا ہوتا ہے, and then perhaps it's very difficult to develop a taste for extra reading یا
انٹلیکچوئل سورٹ آف گروتھ وغیرہ وغیرہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میرا تجربہ ہے کہ جب ایک عمر کی منزل میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد ایکسیپشنز ہوں گے، لیکن اس وقت آپ یہ سب نہیں کرتے جس کا آپ نے ذکر کیا. اب اچھا، اب کیا ہے کہ علم جس کو ہم انفارمیشن جسے آپ فرما رہی ہیں موبائل میں، اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ کا جو تعارف ہوا ہے، اس سے چیزیں بہت مختلف ہو گئیں. پہلے مثلاً 4 کتابیں پڑھ کر ہم یہ طے کرتے تھے کہ فلاں سویلائزیشن جو ہے، دنیا میں کتنی سویلائزیشنز ہوئیں مثلاً، ہے نا. ابھی ہمیں ایک گوگل پہ لکھتے ہیں تو آ جاتا ہے، وہ سب آ جاتا ہے ود ان اے سیکنڈ. آپ کو وہ سب چیز آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہومر سے لے کر، اور فرض کیجئے ایسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہومر پہ، ورجل پہ، شیکسپیئر پہ، ملٹن پہ، حافظ پہ، بالمیکی پہ، اقبال پر، غالب پر، جو تفسیر آپ کو چاہیے ہے وہ گوگل پہ ہے موجود. اور یعنی میں تو آپ سے عرض کروں کہ اب تو لغت ساری ڈکشنریاں پڑی ہوئی ہیں، بالکل ایسے ہی، فارسی کی شاعری ڈکشنریاں پڑی ہوئی ہیں، عربی کی ڈکشنریاں پڑی ہوئی ہیں. نہیں تو سر، لیکن کیا انسانی ذہن سے اگر موازنہ کیا جائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، تو آپ کے خیال میں وہ پیچھے چھوڑ دے گی انسانی ذہن کو، جو ابھی تک خود پورا ڈسکور نہیں ہوا؟ جی میں کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن میں تو ایک مرعوب آدمی ہوں، اور میں اس کو زیادہ سمجھتا نہیں ہوں، لیکن میں تو اس کو نہیں دیکھتا ہوں. مجھے تو کتاب بھی جیسے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں نا، اس پر موبائل پر یا کمپیوٹر پر کتاب پڑھ لیتے ہیں. میں تو کتاب جب تک ہاتھ میں لے کر میری اس کی دوستی نہ ہو جائے، سرہانے کتاب نہ رکھی جائے. کتاب بہت بہت اچھی دوست ہے، جب چاہیں آپ کون سی کتاب رکھ دیتے ہیں، دوسری کتاب اٹھا لیتے ہیں، اس کو کوئی تکلف نہیں ہوتا. بالکل. اور مختلف زمانوں میں مختلف لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں، مختلف شاعر آپ کو، یعنی میں ایک شاعر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کسی زمانے میں ہمیں پورا ساحر یاد تھا، پورا مجاز یاد تھا، اس لیے کہ وہ جوانی میں کام آتا تھا. اچھا، وہ ہمارے جذبوں سے میل کھاتا تھا اور وغیرہ وغیرہ. پھر شاعری بدل گئی، پھر فیض صاحب آ گئے، راشد آ گئے، مجید امجد آ گئے، ناصر کاظمی آ گئے، تو مزاج ماحول بدلتا گیا، لیکن شاعری کا بنیادی ایسنس ٹھیک رہا. ہاں وہ تو جو اچھا، اور جو لوگ پڑھتے ہیں، جو ابھی آپ جائیے، کوئی، میں لندن کیونکہ جاتا رہتا ہوں، اور یعنی بہت جاتا رہتا ہوں، تہران بہت جاتا رہتا ہوں، ماسکو بہت جاتا رہتا ہوں، کوئی گیلری خالی نہیں دیکھیں گے نوجوانوں سے. آرٹ گیلریز میں آپ چلے جائیے، آپ تھیٹر میں چلے جائیے، آپ میوزیم میں چلے جائیے، فل آف ینگ پیپل. اور وہ جو کہتے تھے نا کہ نہیں وہ لوگ راغب نہیں ہیں، دلچسپی نہیں، جائیے آپ. نہیں لیکن سر، اب آپ کو نہیں لگتا کہ ایک تو یہ آج کل جو کتابیں نوجوان زیادہ تر پڑھتے ہیں، ایک تو وہ موٹیویشنل بکس ہوتی ہیں، پرسنالٹی بلڈنگ ہوتی ہیں، جو میں نے لوگوں کو پڑھتے ہوئے آج کل دیکھا ہے، ینگسٹرز کو اسپیشلی جو ابھی کالجز وغیرہ میں ہیں. لیکن اگر لٹریچر کی بات کروں، ہسٹری کی بات کروں، تو وہ اتنی پریفرنسز نظر نہیں آتی ان کے ٹیسٹ میں. جی میں نے بیٹے جیسے آپ کو کہا کہ ہم نے اپنے معاشرے میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ بڑا آدمی وہ ہے جو معاشی طور پر کامیاب آدمی ہے نا. درست کہہ رہے ہیں. آپ نے باعزت آدمی کی، معتبر آدمی کی مثال یہ دی ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے. اچھا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے حصول کے لیے طاقت استعمال کرتا ہے. تو جس کے پاس طاقت ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ آ جائے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس طاقت آ جائے. اچھا، یہ نظام صرف پاکستان میں نہیں ہے، ساری دنیا میں. یعنی
امریکہ کا نظام ہے، اب وہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس جو ہیں ان کے یہاں باقاعدہ انتخاب جو ہے وہ ایک سند کی شکل اختیار کر گیا ہے، پورے سال وہ کام چلتا رہتا ہے، بزنس چلتے رہتے ہیں. دیکھیے شروع سے یہ بات طے کر دی گئی تھی فلسفہ تہذیب والوں نے کہ جو ہر زمانے کی ایک بڑی تہذیب ہوتی ہے، ایک میجر کلچر ہوتا ہے اور اس کے سب کلچرز ہوتے ہیں، تو اس کی زبان، اس کے ادب آداب، اس کے رسوم و قیود، وہ سب آپ رفتہ رفتہ ایڈٹ کرتے رہتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے رہتے ہیں، اپروو کرتے رہتے ہیں حالات کے ساتھ. حد یہ ہے شرگنگ آف شولڈرز ہے مثلا ایسے کرنا ہے نا. بالکل یہ بھی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. اللہ حافظ بائے خدا حافظ سے لے کر آئیے تشریف رکھیے تک کا سارا عمل جو ہے اب وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے. وہ ان کا تابع ہو گیا. ہاں بالکل ٹھیک جو ہے. بیسک کلچر جہاں ہے، اچھا وہ آپ کہہ رہی تھیں نالج اور انفارمیشن کا، تو نالج تو کریٹ ہو رہی ہے وہاں ویسٹ میں. اور تو نالج بیسڈ لینگویج بھی وہیں ڈیولپ ہو رہی ہے، نالج بیسڈ کلچر بھی وہیں ڈیولپ ہو رہا ہے. ہم تو صرف اس کے ثمرات سے استفادہ کرنے والے لوگ ہیں، بالکل ٹھیک. تو ہم ان کا اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے. بلکہ ہمیں تو یعنی آپ دیکھیے نا کہ بعض ایسے معاشرے میں، ان کا نام نہیں لیتا ہوں، ہمارے مسلمانوں کے بعض ایسے ملک ہیں جو بالکل نومیڈک، جن کو ہم کہتے ہیں نا، کہ جو اپنے بالکل آغاز پتھر کے زمانے میں تھے، میڈیول ایجز میں تھے چلیے، یا چراگاہوں کے زمانے میں تھے، ہے نا. ان کی ذہنیت اسی طرح کی ہے، مگر ان کی جو ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس جو پیسہ ہے، جو ان کے پاس وہ موجودہ حالات کے مطابق وہ اس کے مطابق ہے. اچھا اب کیا ہے کہ دونوں میں فرق بہت ہو گیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سوسیالوجی کی اصطلاح میں کلچرل لیگ بہت بڑا ہو گیا ہے. بالکل. اچھا دوسرے کہ جو مٹیریل کلچر تو بدل جاتا ہے، یعنی ہم ایک دن میں ہمارا جو عام آدمی ہے وہ موبائل بھی استعمال کر لیتا ہے، اس میں سے چیزیں خرید بھی لیتا ہے، اس میں وہ آن لائن بھی چلا جاتا ہے، اس میں وہ بری بری فلمیں بھی دیکھ لیتا ہے، اس میں وہ خطاب بھی سن رہا ہوتا ہے، سب کر رہا ہوتا ہے. تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ بدلتی جا رہی ہیں. تو لیکن غیر گویا فطری طور پر ہم کو سب یہ چیزیں آتی ہیں. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد افتخار عارف صاحب سے کچھ اور بھی باتیں جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ جہاں بھی مشاعروں وغیرہ میں جاتے ہیں، نوجوانوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ بھی ماضی میں شعر یاد کرتے تھے، ضرورت پڑتی تھی، آج کل کے نوجوانوں کو بھی شعر و شاعری کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب آپ وہ انٹریکشن کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک امید باندھنی چاہیے آج کل کے نوجوانوں سے، کیونکہ اس ملک کا اثاثہ تو ہیں، لیکن بظاہر اگر دیکھیں تو یہ بڑے مایوس ہیں اس ملک کے سسٹم سے، ان کی ترجیحات سے، مسائل سے جو ملک کو درپیش ہیں. وہ ایک مایوسی کا ایلیمنٹ موجود ہے. اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ جب آپ اس فیز سے اپنی زندگی کے گزر رہے تھے جوانی کے، تو اس وقت بھی کبھی مایوسی ہوتی ہوگی، تو کیا اس کو طاری کر کے ہم جس طرح ملک کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ درست عمل ہے؟ ایسے ہے نہیں. دو باتیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ ریاست ہے اور ملک ہے. تو ریاست اور حکومت دو مختلف چیزیں ہیں. تو حکومتوں سے تو ہمیں کبھی ہم اس سے متفق ہوتے ہیں، کبھی ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، مگر جو ریاست ہے وہ تو ہماری وفاداری اس سے مطلق ہے. وہ جو دائرہ ہے وہ مطلق دائرہ ہے، یعنی اس پر کوئی قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، ان سے ہماری وفاداری مطلق وفاداری ہے. مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. نہیں، مسلمات
دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے مسلمات، یہ طے شدہ باتیں ہیں. ٹھیک. اب آپ روزانہ یہ سوال اٹھائیں گے کہ بھئی دو قومی نظریہ جو ہے وہ درست تھا کہ نہیں تھا، یعنی اکیڈمیکلی تو آپ اس کو پڑھ لیجئے، یعنی کر لیجئے. اچھا اب میں آپ سے کہتا ہوں، ابھی فیشنیبل لبرلز جو ہیں، جن کے لیے یہ استعمال میں باوجود انگریزی میں اصطلاح ہیں، یہ جو فیشنیبل لبرل جو ہیں ان کو بہت شوق ہے کہ وی شوڈ ریوزٹ ٹو نیشنز تھیوری. اوکے فائن، چلیے آئیے چلتے ہیں ہندوستان اور پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا خیال ہے. اچھا آپ مسلمانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کا حال آپ سے ساری دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کے ہندوستان میں حالات سے واقف ہے. اچھا اب اقبال کا نام آئیے. اب آج کل اقبال کے نام پر بہت کانٹروورشل باتیں کی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بات کی جاتی ہیں. اچھا انہوں نے ایک بات کہی تھی اور ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس کے طور پر انہوں نے خطبہ الہ آباد میں یہ بات کہی تھی کہ جو اکثریتی علاقے ہیں وہاں پر مسلمانوں کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے زندگی کا مسائل طے کرے. اچھا اسی کی بنیاد پر مسلم لیگ نے اس کو اڈاپٹ کیا اور 1940 کا یعنی 1930 کے خطبہ الہ آباد کی بنیاد پر 40 کا قرارداد پاکستان جسے ہم کہتے ہیں اس کا مرحلہ آیا. اب یہ چیزیں طے ہو گئی ہیں، جیسے نیشنل لینگویج ہے یہ طے ہوئی تھی بات، یہ وہ قائد اعظم نے اکیلے تھوڑی طے کی ہوئی تھی، یہ تو مسلم لیگ کی قراردادوں میں پہلے سے موجود چلی آ رہی تھی. یعنی یہاں پہ جو اختلاف ہوتا ہے سوچ کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں کا یا مختلف طبقوں کا، تو آپ کے خیال میں کچھ چیزوں کے اوپر جو مسلمہ حقیقت ہیں اس کے اوپر ڈینائل نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے اگر تو آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر تو بات ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ نے پہلے سے طے کر دیا کہ ہم نے نہیں ماننا اور کچھ بھی آپ کر لیجئے ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو پھر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. کھلے دل سے گفتگو ہو سکتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بات نہیں ٹھیک ہوئی، یہ بات ہسٹوریکلی بات چیت ہونی چاہیے، بات چیت مکالمے میں کوئی حرج نہیں. دیکھیے ڈائلاگ اگر کھلے دل سے ہو اور آنیسٹی ہو تو اس سے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلتا ہے. اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہوتا ہے. یعنی ٹھیک. افتخار صاحب سر آپ سے نشست میں پتہ ہی نہیں چلا وقت کب کا ختم ہو چکا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آج کے دن اگر عید کے موقع پر آپ سے ملے ہیں تو اگر آپ چلتے چلتے ہمیں کوئی ایسے اشعار سنا سکیں آج کے دن کی مناسبت سے جو آپ کو خود بھی بہت پسند ہوں اور لوگوں کے لیے ایک اچھا میسج بھی ہوں. آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. بہت خوب بہت خوب. صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی کسی کے دل میں کوئی ایسا خواب جنم نہیں لینے دیا جس کی تعبیر کے حصول کی لیاقت اور استعداد اس میں پہلے سے نہ رکھ دی گئی ہو. تو بس ہمیں اپنے نوجوانوں کو آمادہ کرنا چاہیے، ان کو راستہ دکھانا چاہیے اور ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کدھر لے جانا چاہتے ہیں ملک کو اور اس قوم کو. اور اگر ان کی لیڈرشپ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک بہت آگے جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ افتخار عارف صاحب. بہت سے سوال اور بہت سی ایسی باتیں جو میں ان سے کرنا چاہتی تھی لیکن ایک نشست اور ایک پروگرام اس کے لیے کافی نہیں ہے. اگر زندگی رہی اور موقع ملا تو دوبارہ ان سے کسی نشست میں ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور ان کا احاطہ کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.